बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद गिरामी है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनीन। कमज़ोरी ना दिखाओ, गम ना किया करो, सुस्ती ना दिखाया करो। अगर तुम वाकई ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आ जाओगे रूए ज़मीन पर, यानी इस्लाम और अहले इस्लाम को अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। अहादीस मुबारक की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा अहादीस मुबारक इस उन्वान पर ज़ाहिर व बाहिर हैं कि इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। अल इस्लाम यालू वला युला, इस्लाम गालिब रहेगा, मगलूब नहीं होगा। आज का इस वीडियो का जो उन्वान है वो आपने हमारे थंबनेल से देख लिया होगा। ये एक बज़ाहिर आपको अजीब सा उन्वान लगेगा कि इस पर किस वजह से बोला जा रहा है, खामा फरसाई की जा रही है, लेकिन इस पर मैंने बोलना कुछ ज़रूरी समझा है और कुछ अहबाब का इसरार भी था कि इस हवाले से कुछ बोला जाए, बयान किया जाए, ताकि इस्लाम की हक़ानियत वाज़े हो और अच्छे लोगों की अच्छाई भी ज़ाहिर हो। वैसे मुझे फ़ुटबॉल, क्रिकेट या इस तरह के दूसरे जो मैचेस खेलें वग़ैरह होती हैं, मुझे इनसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ना मैं खेलता हूँ, ना मैंने खेले थे, ना मैं देखता हूँ और ना मैंने देखे थे और ना आइंदा कोई इम्कान है। महज कुछ अहबाब का इसरार है, उनके इस पुरज़ोर इसरार की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं जो कुछ बयान करूँगा उसकी जो तैयारी है वो मैंने कुछ मज़बूत जो ख़बरें हैं, ख़बरों के जो इदारे हैं वहाँ से मैंने ये हासिल की हैं और कुछ मैंने अरबी न्यूज़ भी इस हवाले से सुनी है, वहाँ से ये सारा मवाद मैंने जमा किया है। तो आपको हैरान होने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि एक दूसरे मुल्क के अहवाल से मैं कैसे वाकिफ़ हुआ हूँ। इस्लाम में खेल को क्या हैसियत हासिल है, इस हवाले से इस वीडियो में हम बयान नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक अलग वीडियो में तफसीलन इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा इस्लाम अच्छे काम को अच्छा कहने और बुरे काम को बुरा कहने का हुक्म देता है। किसी फ़र्द या इदारे या जमात या तंज़ीम या किसी मुल्क का इस्लामी शिआर को और इस्लामी रिवायात को फ़रोग़ देना खुश आइंद बात है, अच्छी बात है और अच्छे काम की तहसीन भी करनी चाहिए। बुख़ल से काम नहीं लेना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा की शान बयान की हैं, हालांकि मकाम व मर्तबा में वो आपसे कम है और आप कहाँ दूर ना जाएं। देखें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबियों की कितनी शान बयान कुरान मजीद फ़ुरक़ान अज़्ज़ व जल ने किसी न किसी नबी की, किसी अपने नेक बंदे की शान बयान फरमाई है। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात का कोई शरीक नहीं है, कोई सानी नहीं है, न सिफ़ात में और न औसाफ़ में। अल्लाह ताला तो वाहिद ला शरीक है और वो आजिज़ भी नहीं है। ये नहीं कि किसी की तारीफ़ करेगा तो उसकी बादशाहत चलेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अच्छे काम की तहसीन फरमाता है और हमें भी ये तालीम दी है कि अच्छे काम की तहसीन करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सहाबा की शान बयान फरमाई हैं, तहसीनें की हैं। मैं अभी जो कतर के प्रिंस हैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने उस बयान में एक बात की है जो मेरे दिल को लग गई है और मैंने फिर इरादा कर लिया कि इस मौजू पर मैं कुछ बोलूं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि
یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہے، اس میں ہمارے لیے دعوت کا موقع ہے، ہمارے لیے دعوت کا موقع ہے۔ ہم مسلمان اگر اس جملے میں غور و فکر کریں تو مفہوم یہ ہے کہ دعوت اسلام کا موقع ہے، اور بے شک وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آگے کس انداز سے وہ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس جملے میں غور کرنا چاہیے، خاص کر جو داعیان اسلام ہیں ان کو غور کرنا چاہیے، خاص کر وہ لوگ جو بات بات پر فتوے لگاتے ہیں ان کو بھی اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قطر ایک عربی اسلامی ملک ہے جو اتنے بڑے ایونٹ کی قیادت کر رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے، پوری دنیا سے وہاں فٹ بال کا کھیل کھیلنے کے لیے ٹیمیں پہنچ رہی ہیں، پہنچ گئی ہیں، اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2022 اس کو کہا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا اس حوالے سے کہ قطر نے الحمدللہ اسلامی اور اپنی ملک کی قطری روایات کو، کلچر کو فروغ دیا ہے، اور اس کا زبردست اس نے اہتمام کر رکھا ہے۔ مثلاً اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں جن کی میں نے تیاری کی ہے، مختلف اخبارات سے، مختلف چینلز سے، اور کچھ انٹرنیٹ سے میں نے عربی کے اندر بھی جو وہاں کے نیوز ہیں وہاں سے یہ چیزیں ساری حاصل کی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مہمانوں کی راہداری اور شائقین کے جو راستے ہیں، اور ہوٹلز میں مختلف مقامات پر مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے راہداریوں پر، راستوں پر، اللہ اکبر، قطر نے بے حیائی کے اشتہارات، پوسٹرز، بینرز آویزاں کرنے کی بجائے الحمدللہ انہوں نے جگہ جگہ جا بجا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بینرز لگا دیے ہیں، عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور نیچے انگلش میں ان کا ترجمہ ہے۔ پیاری پیاری مختصر جوامع الکلم ارشادات عالیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے لگا دیے ہیں۔ کتنی خوش آئند بات ہے، بجائے ننگے اشتہارات، ننگی فلموں کے اور خواتین کے پوسٹرز لگانے کے، بے حیائیاں جیسا کہ دیگر ممالک کے اندر عروج پر پہنچ جاتی ہیں، خاص کر اس طرح کے ایونٹ میں۔ دوسری چیز، کھلاڑی جب وہاں کھیل رہے ہیں، اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہوں چاہے پریکٹس کر رہے ہوں، اذان کی آوازیں ان کے کانوں میں گونج رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں۔ بلکہ ایک خبر کے مطابق اسٹیڈیمز میں اذان کی آواز کے لیے مائکروفون اسٹیڈیمز کے اندر بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اذان کی آواز پہنچے اور لوگ نماز کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں اس کے برعکس یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی میچ کھیلتے ہیں، لاہور میں ہم دیکھتے ہیں، اور کراچی میں یا دیگر شہروں میں جو کھیلے جاتے ہیں، مساجد، اسٹیڈیم کے آس پاس مساجد کو بند کر دیا جاتا ہے، یا وہاں جو سپیکر ہیں وہ بند کرا دیے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ مساجد میں تو ہمارے اپنے قریبی احباب نے بتلایا کہ ائمہ حضرات کو وہاں سے اٹھا لے جاتے ہیں اور مساجد کو تالے لگا دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جب تک اذان ہو رہی ہے تو دنیا باقی ہے۔ بلکہ اس سے آگے ہیں، ملک بھر کی جتنی مساجد ہیں ان کی، خاص کر اسٹیڈیمز کے آس پاس جتنی مساجد ہیں، وہاں مساجد کے مؤذن قطر کی انتظامیہ نے تبدیل کر کے خوش آواز، خوش الحان والے مؤذن وہاں مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اپنی دلکش آواز کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قطر میں جتنی بھی مساجد ہیں
وہاں کی انتظامیہ نے مساجد کو اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا ہے، اور وہاں کسی بھی وقت کسی کو بھی اسلام کے حوالے سے معلومات لینے کے لیے آنے کی مطلقاً اجازت دے دی ہے۔ آئیں مساجد کا وزٹ کریں، دیکھیں، اسلامی معلومات حاصل کریں، سیرت النبی دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھنے کا ان کو موقع ملے۔ بلکہ آگے سنیں، مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے انہوں نے ترجمے کروائے، سیرت نبویہ کے مختلف زبانوں میں ترجمے کروائے، احادیث نبویہ کے ترجمے کروائے، اور وہاں اسٹیڈیمز کے آس پاس اور جو ہوٹلز وہاں ہیں جہاں باہر سے آئے ہوئے لوگ رہ رہے ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم، احادیث نبویہ کے تراجم مختلف زبانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین طریقہ ہے دعوت اسلام کا۔ اور اسٹیڈیم، جتنے بھی اسٹیڈیم میں وہاں میچ ہو رہے ہیں، ہر اسٹیڈیم میں نماز کے لیے انہوں نے جگہ الگ الگ رکھ دی ہے تاکہ کوئی مسلم نماز پڑھنا چاہے وہ نماز وہاں پڑھ لے۔ ساتویں چیز، اللہ اکبر، سن کے آپ حیران ہوں گے کہ عالمی مبلغین، علماء کرام، سکالرز حضرات کو قطر انتظامیہ نے مدعو کیا اور ان کے لیے خصوصی سہولیات بھی ان کو فراہم کی۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ یہ وہاں باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، ان کو دین بتائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں گے۔ اب ان کی مرضی، کوئی اسلام لائے، ایمان لائے، کوئی نہ لائے، یہ تو نبیوں کی بھی ذمہ داری نہیں تھی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر کوئی منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کی مرضی، آپ کے ذمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام پہنچا دیں۔ اور یہ کتنا خوبصورت انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ بلکہ آگے سنیے، 2000 کے قریب وہاں مقامی علماء کرام بھی اس ورلڈ کپ میں دینی اسلامی تبلیغ کے لیے خصوصی مامور کیے گئے۔ 2000 ان کے اپنے علماء اس ورلڈ کپ میں شریک ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت و رسالت کی دعوت دیں گے، پھیلائیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے وہاں کے علماء۔ اللہ اکبر، تو کتنے لوگ وہاں اسلام لائیں گے؟ ایکسپریس نیوز کی خبر کے مطابق 30 لاکھ ٹکٹس خریدے جا چکے ہیں، مسلم غیر مسلم سب نے لے لیے، وہاں غیر مسلم بھی وہاں شریک ہیں، تو ان کو دین اسلام کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 10ویں بات اور سب سے اہم بات، آپ سن کر آپ کا انشاءاللہ آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی، کہ یہ جو فیفا ورلڈ کپ ہے، اس کی افتتاحی تقریب قرآن مجید کی تلاوت سے کی گئی۔ وہاں کے شہری شیخ غانم المفتاح نے قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 سے اس ایونٹ کا افتتاح کیا، پھر اس کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ بھی دیکھ لیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کیا رب تعالیٰ نے فرمایا۔ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، پھر ہم نے تمہارے قبیلے مختلف قبیلے شاخیں بنا دی، یعنی تتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو متقی پرہیزگار ہے، یعنی مومن اور موحد ہے۔ تو یوں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اگر ہم نے حاصل کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ میچ دیکھنے کے لیے وہاں کے مقامی قطری لوگ آئے ہوئے ہیں، شائقین جو ہیں
وہ اسٹیڈیمز کے اندر باجماعت نماز پڑھتے ہیں جب بھی نماز کا ٹائم ہو۔ 12ویں چیز، اسٹیڈیم اور اس کی حدود اور ہوٹلز میں شراب نوشی پر مکمل پابندی عائد ہے قطر کی حکومت کی طرف سے، اور یہ نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی اعتراض کیا ہے، بلکہ آگے آ رہا ہے کہ وہاں کے جو فٹ بال سٹارز تھے انہوں نے کہا کہ قطری اور اسلامی اس کلچر کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کے مہمان ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو روایات ہیں، ان کو فالو کرنا ہم پہ لازم ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شائقین کے مختصر نیم برہنہ لباس پہننے پر بھی وہاں پابندی ہے، نیم برہنہ لباس وہاں نہیں پہن سکتے۔ 14ویں بات، اسٹیڈیم میں ہم جنس پرستی کے رنگ بھی سخت ممنوع قرار دیے گئے ہیں، یعنی انٹرنیشنل ٹرانسجینڈر کی جو شیطانی تنظیم ہے جس کا نام ہے LGBT، اس کو وہاں اپنا پرچم لہرانے کی اجازت نہیں ہے کسی اسٹیڈیم میں اور قطر کے کسی مقام پر بھی، کیونکہ یہ سراسر شیطانی تنظیم ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ 16ویں بات یہ ہے کہ اسٹیڈیم کے باہر اور اس کی گلیوں میں اور آس پاس ہوٹلز میں فلسطینی جھنڈے بھی لہرائے گئے، ان کے اندر ڈر نہیں ہے کہ یہاں یہودی آئے ہوئے ہوں گے تو ہم ڈر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 17ویں بات، اس ایونٹ کی افتتاحی تقریب میں اسلامی ممالک کے سربراہان نے بھی شرکت کی، جن میں سعودیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور دیگر نے بھی وہاں شرکت کی، یعنی اسلامی صدور اور وزرائے اعظم نے بھی شرکت کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹھیک ہے ان کے مہمان نوازی کی گئی ہے، دوسرا ان کو بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم بھی اپنے اپنے ممالک میں اس طرح کا کام کر کے اور اس طرح خفیہ انداز میں دعوت اسلام کی اور دعوت توحید کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ دیکھیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے وہاں کی جو انتظامیہ قطر کی، انہوں نے فیفا کی افتتاحی تقریب میں مہمانوں کو قیمتی تحائف کیا دیے؟ خوشبو دی، مشک دی، عود دی اور مسواک دیے سب کو۔ تحفے دینے میں ہو سکتا ہے کسی کا دل نرم ہو جائے، بلکہ ہوئے نرم۔ سنیے آگے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی جو میں دیکھ رہا تھا عرب نیوز میں جو کچھ چل رہا ہے، اور یہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا میں بھی خبریں بعض لوگ لکھ رہے ہیں، 600 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس طرح کے حسن اخلاق کی برکت سے ہمارے ہاتھوں پر بھی کسی نہ کسی کافر کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ تو اگر اس طریقے سے حکومتیں اور ادارے اس طریقے سے اگر کام کریں گے اور اس طرح سے اگر دین اسلام کی تبلیغ پہنچائیں گے تو امید ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام پہنچ جائے گا، ورنہ پہنچ جائے گا۔ ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں دین لے کر آیا ہوں، اب کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں جس میں میرے دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت نہ پہنچے، ضرور پہنچے گی۔ اب جس کے مقدر میں ہوگا وہ اسلام لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے گا، اور جس کے مقدر میں نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر وقت ہمیں امریکہ سے خطرہ رہتا ہے،
اور امداد نہ ملنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اس طرح کے دیگر حقیر خطرات ہمیں درپیش رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، منافقین سے خطرہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی، ہر شخص کو، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ دین اسلام کی اشاعت میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، ضرور ڈالے۔ اللہ عز و جل ہمارے ملک پاکستان کی اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور دین اسلام کو ہمیشہ سر بلند رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔